बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कहानी का उन्वान है दर्द लादवा। किस नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। एक दिन अम्मी ने बहुत झुंझला कर कहा, हमें ज़रूरत नहीं तुम्हारी पढ़ाई की और डिग्रियों की, अपना घर बसाओ और मुझे सुकून दो। लेकिन मैं सोचती, काश अम्मी आप उस वक्त मुझ पर जोर देती जब मेरा जहन पुख्ता नहीं था। अब मैं किसी ऐसे शख्स को कबूल कर लूँ जो मेरे जहन और रूह से दूर हो। और मेरी वो सहेलियाँ जो तालीमी ज़िंदगी के दौरान ही ब्याही गई थीं, मुझे नसीहत करती और समझाती कि तुम्हारी सोच एक मशरक़ी लड़की की सोच है। तुम आंखें बंद करके शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मगर किसी अजनबी को कबूल कर लेने के लिए मेरा दिल आमादा ना होता, और जो लोग जाने पहचाने होते अपनी ज़ात में उनकी दिलचस्पी, इनकी शख्सियत का सारा तासुर मजरू कर देती। उनके रिश्तों को इनकार अम्मी को और परेशान कर देता। बरादरी के लोग मुझे अब नॉर्मल समझते या सोचते कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। अलमिया है कि कोई मेरी ज़िंदगी में अम्मी बहुत परेशान थीं। और फिर इन्हीं रातों को जागते और रोते देखकर मेरा दिल भी डूबने लगा। और तब मैंने सोचा था, बिलाल अहमद, मैं आंखें बंद करके अम्मी की मर्ज़ी से शादी कर लूँगी और अपने अंदर के तमाम तरह एहसासात अपने शौहर को दे दूँगी। मैं हार गई। वक्त और हालात के सामने मैंने अपने सब हथियार घर वालों के सामने डाल दिए। अम्मी खुश थी कि मेरे एमए का रिज़ल्ट आते ही मेरा रिश्ता तय कर देंगी। इस वक्त मौजूद चंद रिश्तों में से एक को ज़रूर कबूल कर लेंगी। तब बिलाल अहमद आप मेरे सामने आ गए। अब मैं जो किसी शख्स को अपनी तरह राग़िब होने को बुरा समझती थी, बावजूद कोशिश के आपकी तवज्जो से मुंह ना फेर सकी। ऐसा क्यों हुआ? यह एहसास मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है। और आप हैं कि आजमाइश के लिए एक अरसा चाहते हैं। उस वक्त तक क्या वो हंसी मेरे लबों से छिन नहीं जाएगी? बिलाल अहमद, जो आपको अच्छी लगती है। अब तो मैं पढ़ाई की वजह से आपसे मिलती हूँ। जब ये वजह ना रहेगी तो किस तरह मिल सकूँगी? कि ज़रूरत है उसके घर वालों पर अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर होने का तसव्वुर मेरे लिए सुहान रूह है। बाहर मैं आपसे मिल नहीं सकती। आप जल्द फैसला क्यों नहीं कर लेते बिलाल? तुम बहुत जल्दबाज हो। तुमने कितनी लापरवाही से कहा था। आप भला मेरे मसाइल क्या जाने? आपने तो अपने सारे दुख, सारे मसाइल मुझे बता दिए, लेकिन कभी मेरे मसाइल भी पूछे, मेरे दुख भी जाने। और मैं जो बड़े एतमाद से सोचा करती थी, पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हो जाने के बाद बिलाल ने अगर मुझसे मिलना भी चाहा तो नहीं मिलूँगी। अगर उसके जज्बे में सच्चाई होगी, उसे मेरी शराफत और नेकी की कदर होगी, तो मुझे जीत लेगा, वरना वो भी आम लोगों की कतार में शामिल हो जाएगा। मैं अपने एतमाद पर कायम क्यों ना रह सकी? ज़ुर्रियत को यूनिवर्सिटी आना था, मगर वो उस रोज़ नहीं आई थी। हमारे पेपर्स में काफ़ी गैप था। मैंने उसे फ़ोन किया तो आपने अटेंड किया। बिलाल, आपने बताया कि किसी अजीज़ की मिजाज पुरसी के लिए सब लोग घर से गए हुए हैं। आपने पूछा, कहाँ से बोल रही हो? मैंने कहा, एक कज़न के पास आई हुई थी, उसके ऑफ़िस आ सकती हो? आपने कहा तो मैं जल्दी से बोली, नहीं, इस वक्त तो मैं नहीं आ सकती। मैं ज़हनी तौर पर बड़ा परेशान हूँ इस वक्त। आपने कहा, दरअसल बिना कल रात पिंडी से मुझे जिस फ्लाइंग कोच से आना था, उससे मैं नहीं आ सका। अगली से सवार हुआ तो रास्ते में पहली फ्लाइंग कोच का इस बुरी तरह हादसा देखा कि रोंगटे खड़े हो गए। मौत कितनी अज़ां है बीना। हाँ, और आप भी वक्त की कदर नहीं करते, जबकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मुझे तो लगता है मैं भी ज़्यादा अरसा ना जी सकूँगी। जब आपके सामने कमज़ोर पड़ने का ख्याल आता है तो मुझे लगता है मेरा दिल बंद हो जाएगा। मत करो ऐसी बातें। आप झुंझला गए। ये बताओ, आ रही हो कि नहीं? नहीं, इस वक्त मैं नहीं आ सकती। मुझे एहसास हुआ कि घर में इस वक्त कोई नहीं होगा और मेरा जाना मुनासिब नहीं। अच्छा, अगर नहीं आ सकती तो फिर कभी मत आना। आपने इंतहाई गुस्से से कहा। ठीक है, मैं अफसरदगी से बोली। ठीक है, आप नाराज़ होकर बोले, कह रहा हूँ कि मैं ज़हनी तौर पर परेशान हूँ। थोड़ी सी देर के लिए ही आ जाओ। तुम्हें किसी का एहसास हो तो बात है। अच्छा, मैं आ रही हूँ। अल्फाज खुद ब खुद मेरे लबों से अदा हो गए। कितनी देर तक आओगी? मैं एक ज़रूरी काम से जाना है। आधे घंटे तक पहुँच जाओ, फिर मैं तुम्हें जाते हुए ड्रॉप करता जाऊँगा। अच्छा, मैंने कहा और फ़ोन रख के जी चाहा फूट फूट के रो पड़ूँ। सोचा, आखिर मैंने क्यों कह दिया कि आ रही हूँ? अगर नाराज़ हो जाते तो आपके जज्बे का भी पता चल जाता।
لیکن مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اگر نہ گئی تو آپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ میں اپنی کزن کے آفس سے نکلی تو ذہن کھویا ہوا تھا، کوئی رکشہ نہ مل سکا، بس میں بیٹھ گئی، مگر آگے چل کے معلوم ہوا کہ بس کا نمبر تو ٹھیک ہے مگر اپوزٹ سائڈ کی ہے۔ جانے کہاں اتر کے رکشہ کیا، دل میں دعا کرتی رہی کہ آپ جا چکے ہوں، لیکن میں پہنچی تو آپ کی گاڑی موجود تھی۔ نوکر نے مجھے اندر پہنچایا۔ میں دل میں آیتیں پڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا پوری شدت کے ساتھ، اگر میں نے آپ کی آنکھوں میں کوئی ہلکی سی میل بھی محسوس کی تو خواب ہمیشہ کے لیے مجھ سے کھو جائیں، میں واپس آ جاؤں گی۔ لیکن جب ملازم نے آ کے کمرے میں اطلاع پہنچائی تو آپ میرے سامنے آئے تو بلال احمد آپ کی آنکھیں ویسی ہی صاف شفاف تھیں جیسی میں چاہتی تھی۔ میں پرسکون ہو گئی، لیکن اندر زمین کی خلش تھی کہ میں آ گئی ہوں۔ میں دل میں کچوکے لگاتی رہی۔ آپ کی نگاہ بڑی گہری تھی۔ آپ نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں مجھ سے ملتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہے مینا تو مت آیا کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ میں زبان سے کچھ نہ کہہ سکی، لیکن دل میں کہا، تکلیف کا باعث تو میرے لیے ہے آپ کی ذات بلال احمد، کہ آپ نے مجھے جھکا دیا ہے، توڑ دیا ہے۔ میں نے اب کسی کے آگے ٹوٹنے کا تصور کیا تھا، اور وہ شخص جس کے آگے جھک جانے اور مٹ جانے کا تصور تھا میرے اندر، اب اگر اس شخص کی جگہ آپ حاصل نہ کر سکے تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اپنے اندر کے اس احساس کے ساتھ زندہ نہ رہ سکوں گی۔ جس شخص کے سامنے بھی جاؤں گی، اذیت کا جان لیوا احساس مزید ہو جائے گا۔ آپ کی ذات میرے ذہن پر چھا گئی ہے، میں نے بوجھل لہجے میں کہا، اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ سے ملتے ہوئے میرے اندر کی نیکی مجروح ہو رہی ہو۔ میں اس بات کو گناہ سمجھتی ہوں، خدا کے لیے مجھے مت بلایا کریں۔ آپ بے ساختہ ہنس پڑے۔ تمہیں علم نہیں کہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ تم ایک نیک لڑکی ہو مینا، اور نیک لڑکی رہو گی۔ میں تمہاری نیکی کو کبھی مجروح نہیں ہونے دوں گا۔ بتاؤ اس وقت جب کہ گھر میں کوئی نہیں، جو چاہوں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ میں نے مکان کے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ کوئی مجھے روک سکتا ہے؟ آپ نے اعتماد سے کہا۔ میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر میرے دل میں تمہارے لیے اچھے جذبات ہیں نا، کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ یہ آپ کی عظمت ہے بلال، میں نے سر جھکا کے کہا، لیکن آپ میری سوچ کی شدت سے واقف ہیں۔ میرے لیے یہ بھی گناہ کا احساس ہے کہ آپ کے سامنے ذہنی طور پر کمزور کیوں پڑ گئی۔ میں بینا علی، جو ہر بڑے سے بڑے طوفان کے آگے ایک چٹان کی مانند مضبوط تھی، میرا جی چاہا میں رو پڑوں، لیکن جانے کیوں آپ کے سامنے آنسوؤں کے بہہ جانے کا احساس بہت چھوٹا لگا، اور میں جو اپنے اس احساس پر دنیا سے چھپ کر بارہا روئی تھی، آپ کے سامنے اپنے آنسو پی گئی کہ شاید اگر میں آپ کے سامنے بکھر گئی تو پھر سمٹ نہ پاؤں۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر میں جانے کے لیے اٹھ گئی کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے ساتھ تنہا گاڑی میں بیٹھوں۔ آپ نے بھی مجھے نہیں روکا کہ آپ کو ابھی جانے کے لیے تیار ہونا تھا۔ گھر آ کر عجیب بے چینی اور اذیت کا سما رہا۔ اتنا گناہ گار خود کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اپنے آپ بے حد ہلکا اور چھوٹا محسوس ہوتا۔ نماز پڑھتی تو خدا کے سامنے شرمندگی ہوتی۔ یہ احساس تو کبھی اپنے اندر محسوس نہیں کیا تھا۔ میں سوچتی ایسا کیوں ہوا کیا میں نے ایسا، نہ چاہنے کے باوجود آپ کے بلانے پر کیوں چلی گئی؟ اور تب میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ فاتحہ روز پڑھتی۔ اے خدا، دکھا مجھے سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تو نے، تاکہ ان کا غضب کیا جن پر تو نے۔ روزانہ یہی جملے دہرا کر مجھے سکون ملتا، اور میں خدا سے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر دے۔ اور پھر آپ سے ملنا نہیں چاہتی تھی، کہ ملنے کی خواہش کے باوجود میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کا سامنا کر کے میں اپنی کمزوری کا احساس کروں۔ لیکن اس روز جب کہ مجھے یقین تھا کہ ضرورت اور آنٹی گھر پر ہوں گی، پھر آپ اکیلے مجھے مل گئے، اور میں نے سوچا کہ آج میں آپ سے آخری بار بات کروں گی۔ میں نے آپ سے پوچھا، اگر آپ مجھے اچھی لڑکی سمجھتے ہیں تو میرے لیے کوئی فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کے سامنے کمزور ہو کر میں کسی اور کا سامنا کرتے ڈرتی ہوں۔ میں اپنی اس کمزوری پر خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ آپ ہنس پڑے۔ عجیب لڑکی ہو تم، آپ نے کہا۔ ایسے گناہ نہیں ہوتا بھائی، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، اور تمہارے لیے ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک چیز نفس ہوتا ہے، بس اس پر قابو پانا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ دیکھو یہ پیالی رکھی ہے چائے کی، اسے پینے کی میری خواہش بھی ہے۔ اگر میں اسے نہ پیوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہوں۔ تم سمجھ سکتی ہو نا میری بات کو؟ لیکن میں آپ کی بات کو سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھنا چاہتی کہ میں واقعی عجیب لڑکی تھی۔ میں نے کہا،
یہ آپ کی سوچ ہے نا، ساری بات اپنی سوچ کی ہوتی ہے۔ سوچ نہ ہو تو لڑکی آخری حدود سے گزر جائے، اسے گناہ کا احساس نہیں ہوتا، اور اگر سوچ ہو تو کوئی محض چھو بھی لے تو احساس گناہ اسے مار ڈالتا ہے۔ بات تو صرف احساس کی ہے کہ بینا علی، جس کے نزدیک کسی غیر مرد سے محروم ہونا احساس گناہ ہے، شاید میں واقعی عجیب لڑکی ہوں۔ دیکھو بینا، آپ نے مجھے سمجھایا، یہ ترقی یافتہ دور ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی میں لائیں، لیکن میں قرآن کریم میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خفیہ دوست مت بناؤ۔ آپ تو بہت مذہبی ہیں، خدا رسول کو مانتے ہیں، بتائیے یہ برا نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ خفیہ دوستی تو نہیں ہے۔ آپ نے کہا خفیہ ہی تو ہے جو دوسروں سے چھپائی جائے۔ نکاح ہوتا ہے تو سب کو علم ہو جاتا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، اس کا مطلب تھا آپ نے اس بات کو قبول کیا ہے، اور میں بینا علی، جس کے الفاظ آپ کے سامنے کھو جاتے تھے، خوش ہو گئی اپنے لفظوں کی کامیابی پر۔ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ ہماری دوستی کا کسی کو علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان صرف خدا ہے، اور بس مجھے خدا کا ہی ڈر تھا بلال احمد کہ میں نے آپ سے دوستی نہ رکھ سکی، اور اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اگر آپ ہمارے درمیان خدا کو محسوس کرتے ہیں تو آپ کو میری اذیت کا احساس ضرور ہو جائے گا۔ آپ میری اس اذیت کا خاتمہ کر دیں گے اور مجھے اپنا نام دے کر میرے اندر کی شکست کو جیت میں بدل دیں گے۔ مگر جانے کیوں آپ کو میری اذیت کا احساس نہیں ہوا؟ اس روز میں نے کہا تھا آج میں آخری بار آئی ہوں، پھر کبھی نہیں آؤں گی۔ میں نے سوچا تھا آپ مجھے روک لیں گے، لیکن آپ ہنستے رہے بے حسی کے ساتھ، جیسے میری اذیت کا ذرا بھی احساس نہ ہو۔ پھر بہت سے دن گزر گئے۔ ایگزام کے بعد ضروریت آنٹی کے ساتھ اپنے تایا کے گھر ملتان چلی گئی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا اگر آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ ہوگا تو آپ خود میرے سامنے آئیں گے، ورنہ میں ابھی کبھی آپ کا سامنا نہیں کروں گی۔ گھر والے ایک بڑے پرپوزل پر سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ لڑکا باہر سے آنے والا تھا، بس اسی کا انتظار تھا، اور مجھے یوں لگتا میں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہوں۔ اور پھر ایک روز میں نے آپ کو صبح صبح فون کیا، آپ سو رہے تھے۔ میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، خیریت پوچھی۔ میں نے کہا میں تو آپ کو بہت حساس آدمی سمجھتی تھی، مگر آپ تو بہت بے حس ہیں، آپ کو میری ذات کا ذرا بھی احساس نہیں۔ میں نے اس روز کہا کہ میں آخری بار آئی ہوں تو آپ نے مجھے روکا بھی نہیں اور ہنستے رہے، اس لیے مینا کہ مجھے یقین تھا تم آخری بار نہیں آئی ہو۔ آپ نے بڑے اعتماد سے کہا۔ میں سوچتی رہ گئی کہ آپ کا اعتماد اور میری کمزوری میری شکست بن جائے گی، اور سنو، جہاں تک احساس ہونے کا سوال ہے تو میں کسی کی تکلیف سہنے کے قابل نہیں ہوں۔ کل ہی مجھے علم ہوا کہ میرے عزیز دوست کو کینسر ہے تو دیر تک میں بچوں کی طرح روتا رہا۔ بلال احمد، کسی کی موت کے احساس سے میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے آپ سے کہا مگر میری عزت کا تو آپ کو احساس نہیں، آپ جھنڈا کر بولے، ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ فضول کی سوچ ہے تمہارے دماغ میں، آپ کے نزدیک فضول کی سوچ ہے، مگر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں آہستہ آہستہ مر رہی ہوں۔ اب میں آئندہ آپ کو فون نہیں کروں گی، مت کرو ایسی باتیں، آپ نے غصے سے کہا۔ صبح صبح جاگ کر موت کی باتیں، اذیت کی باتیں۔ میں نے خاموشی سے فون رکھ دیا اور سوچا اگر کوئی صبح صبح آپ کو جگا کر میری موت کی اطلاع دے گا تو شاید وہ بھی آپ جھنجلا کے غصے سے کہیں گے خاموش ہو جاؤ، مت دو صبح صبح مجھے موت کی خبر۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے عزیز دوست کی موت پر کے احساس پر بچوں کی طرح بلک بلک کے روئے۔ آپ کو کیا خبر کہ آپ کی دی ہوئی اذیت کے احساس کا کینسر کس طرح میرے اندر پھیل رہا ہے۔ آپ کا عزیز دوست تو بہت جلد زندگی سے چھوٹ کر موت سے جا ملے گا، مگر میں جانے کب تک اس کینسر کی اذیت میں مبتلا رہوں گی۔ اور آپ بلال احمد، جسے میں ایک حساس، ہمدرد اور نرم دل انسان سمجھتی تھی، آپ جیسا بے حس، اذیت پسند اور ظالم شخص تو میرے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا آپ کو میرے اندر پھیلنے والے اس اذیت ناک کینسر کا احساس ہے؟ آپ کو یقیناً اپنی ذات پر اعتماد ہوگا کہ آپ جب بھی بلائیں گے میں آ جاؤں گی، لیکن آپ شاید نہیں سمجھتے کہ میرے اندر کی بینا علی کمزور ضرور پڑی ہے، ٹوٹ بھی گئی ہے، لیکن اسے موت نہیں آئی۔ وہ جانتی ہے کینسر کو کاٹ کے نہیں پھینکا جا سکتا، اس لیے وہ آپ سے اس کا علاج نہیں مانگے گی کہ یہ لا علاج مرض ہے۔